बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। उर्दू पॉइंट के प्रोग्राम न्यूज़ रूम में खुश आमदीद। आपका मेज़बान रुखशान मीर आपकी खिदमत में हाजिर है। हालिया दिनों में आपने इवेंट्स देखे हैं जो करप्शन के खिलाफ ना सिर्फ पाकिस्तान, इंडिया, आइसलैंड बल्कि अब गल्फ कंट्रीज़ में भी मंजर आम पर आ चुके हैं। हफ्ते की रात को सऊदी शहजादों और साबिक वज़रा को गिरफ्तार किया गया और कहा गया कि सऊदी अरब के जो शाह हैं उन्होंने एक फरमान जारी किया और कहा है कि जितनी भी करप्ट शख्सियात हैं, ताकतवर शख्सियात हैं, उनको गिरफ्तार करके एहतसाब की अदालत में भेजा जाए और जो मनी लॉन्ड्रिंग और करप्शन उन्होंने की है वो पैसा वापस हुकूमत को दिया जाए। पाकिस्तान में भी ऐसा ही निज़ाम चल रहा है। शरीफ ख़ानदान ज़ेर एहतसाब है और नवाज शरीफ साहब एहतसाब अदालत के चक्कर काट रहे हैं। पैनामा केस, पैराडाइज लीक्स और अब सब में जो एहतसाब का अमल जारी है उससे बज़ाहिर ये लगता है कि पूरी दुनिया में एक एंटी करप्शन ड्राइव लॉन्च कर दी गई है। इसी हवाले से आज हमारा खुसूसी प्रोग्राम है जिसमें हम आपको बताएंगे कि करप्शन की क्या इकसाम है। पाकिस्तान, एशिया के ममालिक और सऊदी अरब में जो एंटी करप्शन ड्राइव चलाई जा रही है ये कोई कॉन्स्पिरेसी है या वाकई अब दुनिया में से करप्शन को जड़ से उखाड़ फेंकने की एक कोशिश है। आज हमारे साथ उर्दू पॉइंट के स्टूडियोज़ में मौजूद हैं इंतहाई नामवर कॉलम नवीस और सीनियर तज्जियाकार सलमान आबिद साहब। बहुत शुक्रिया आप यहाँ पर आए। इनको हम बार बार इसलिए दावत देते हैं चूँकि अनबायस्ड हैं और पढ़ी लिखी बात करते हैं, जेन्युइन बात करते हैं, ना ज़्यादा किसी की साइड लेते हैं और ना जो रवायती तरीका है बहस करने का, एक दूसरे को बैश करने का, उससे ये बिल्कुल दूर हैं। बहुत शुक्रिया सर, आपने अपना कीमती वक्त दिया। बहुत शुक्रिया जी, उर्दू पॉइंट का शुक्रिया। सर, करप्शन की डेफिनेशन स्टीफन डी मॉरिस ने ऐसे की है कि अगर पॉलिटिकल करप्शन की बात की जाए तो ताकतवर शख्सियात की जानिब से अपनी ताकत के गलत इस्तेमाल और उससे पर्सनल इंटरेस्ट गेन करने का नाम करप्शन है। पाकिस्तान में और ये एशिया के जो ममालिक हैं, पाकिस्तान, इंडिया, अफ़गानिस्तान और अब जिस तरह से सऊदी अरब में ये मसला आया है, करप्शन क्या वाकई इतना बड़ा मसला है? और या जो ये लीडरान, जब इनका एहतसाब शुरू है 2016-17 में हुआ तो सारे लीडरान का ये कहना है कि एक कॉन्स्पिरेसी है, इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी है। आइसलैंड के जो वज़ीर आज़म मुस्ताफ़ी हुए वो भी कहते हैं कि इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी है और यहाँ पर नवाज शरीफ साहब मुस्ताफ़ी हुए, वो कहते हैं कोई करप्शन नहीं की, ये कुछ लोगों की, कुछ अदारों की साजिश है और वो जमहूरियत का अमल नहीं चाहती। आपकी इस पर क्या राय है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं उर्दू पॉइंट का और रुखसान साहब आपका शुक्र अदा करता हूँ कि आप वक्तन फ़वक्तन बुलाते रहते हैं। बात बुनियादी ये है कि हमारा एक अमूमी परसेप्शन ये है कि करप्शन वो होती है जिसमें माली करप्शन होती है जी। हालांकि माली करप्शन के साथ साथ सियासी करप्शन, अखलाकी करप्शन, इंतज़ामी बुनियादों पर करप्शन करना और अपने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करना, तजावज़ करना और ख़ास तौर पर रियासती और हुकूमती वसाइल का अपनी ज़ात, अपने ख़ानदान, अपने दोस्तों, अपनी जमात के लिए इस्तेमाल करना, ये सारा कुछ एक करप्शन के ज़ुमरे में आता है। एक बात याद रखिएगा कि आज से 3, 4, 5 दहाइयों पहले हमने सियासत को एक असूल का नाम दिया था और समझा ये था कि जो सियासत होती है उससे माशरे तब्दील होते हैं, जो जमहूरियत होती है उससे एक माशरों के अंदर एक हुस्न पैदा होता है और सबको बराबरी की बुनियाद पर देखा जाता है। ये जो सरमायादाराना निज़ाम की बुनियाद पर हम जब आगे बढ़ना शुरू हुए तो इसमें 2 चीज़ें जो है ना आहिस्ता आहिस्ता पनपी। पहली चीज़ हुई कि सरमायादाराना जमहूरियत या सरमायादाराना सियासत, यानी कि सियासत होगी, जमहूरियत चलेगी लेकिन सरमाए के बगैर नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि जिसके पास सरमाया है वो मैटर करेगा, जिसके पास सरमाया नहीं है वो मैटर नहीं करेगा। इसी तरह से जब ये दुनिया में एक मीडिया की वॉर आई और रियासती मीडिया से निकलकर हम एक प्राइवेटाइजेशन ऑफ मीडिया के अंदर गए तो वहाँ एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया, कारपोरेट मीडिया। वो मीडिया जो मुनाफे की बुनियाद के ऊपर चलता है और मुनाफा कमाना कोई बुरी चीज़ नहीं है मेरे नज़दीक, लेकिन अगर आपकी बुनियाद महज मुनाफा हो और लोगों को एक्सप्लॉइट करना हो तो फिर वो मीडिया जो है वो एक और ख़ास रंग इख्तियार कर लेता है। अब इस वक्त दुनिया की सियासत में पैसा बहुत गालिब हो चुका है और मैं अमूमी तौर पर आपको चैलेंज करके ये बात कर रहा हूँ। नॉम चॉम्स्की भी इसकी बात करता है और बेशुमार प्रोफेसर इसकी बात करते हैं कि अब दुनिया में फ़ैसला साजी का जो कंट्रोल है ना वो सियासत, जमहूरियत और हुकूमतों के पास नहीं है। अब ये कंट्रोल जो है बुनियादी तौर पर दुनिया की बड़ी बड़ी मल्टी नेशनल कंपनियों के पास चले गए हैं। ये मल्टी नेशनल कंपनियाँ जो हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ को फंड करती हैं, हुकूमतों को फंड करती हैं,
کیمپینز کو فنڈ کرتی ہیں اپنے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے. مثلا نریندر مودی کی مثال دی جاتی ہے کہ ایک چائے والا جو ہے وہ بھارت کا وزیر اعظم بن گیا. وہ بھائی وہ چائے والا نہیں ہے, اس پہ اربوں روپے کی انویسٹمنٹ جو ہے ہندوستان کے بڑے بڑے سرمایہ داروں نے کی تھی تاکہ یہ ہمارے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کر سکے. تو اب جو سیاست ہو رہی ہے اس میں تو بڑے بڑے سرمایہ دار ہیں. اب آپ دیکھیے کہ پاکستان کے اندر جب آپ دیکھتے ہیں تو میاں منشا گروپ ہے, ملک ریاض گروپ ہیں, اور بے تحاشا اس طرح کے لاتعداد گروپ ہیں جو سیاسی جماعتوں کو سپورٹ کرتے ہیں اور پھر سیاسی جماعتوں کو اپنے حق میں استعمال بھی کرتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ فیصلے اب سیاسی جماعتوں کے ہاتھوں سے نکل کر بڑے بڑے سرمایہ داروں کے پاس چلے گئے ہیں. ایک بات, وہ سیاسی جماعتوں پہ اثر نفوذ. پہلے سیاست سرمایہ دار کیا کرتا تھا, وہ صرف پارٹی تھا. اب سرمایہ دار خود حکومتوں کا حصہ بن گیا ہے. کوئی منسٹر بنتا ہے, کوئی گورنر بنتا ہے, کوئی رکن اسمبلی بنتا ہے, کوئی فلاں ادارے کا سربراہ بن جاتا ہے. تو یہ پوری دنیا میں ایک کھیل کھیلا جا رہا ہے. لیکن ایک فرق ہمارے ہاں اور دنیا کے اندر ہے, اور وہ فرق یہ ہے کہ وہاں ادارے پھر بھی مضبوط ہیں. وہاں ادارے کہیں نہ کہیں اکاؤنٹیبل کرتے ہیں لوگوں کو. جیسے آپ نے پاناما میں دیکھا کئی لوگوں کو وہاں ریزائن کرنا پڑا. ہمارے ہاں سب کانٹیننٹ میں پرابلم یہ ہے کہ یہاں ادارے بالکل نہیں ہیں. اس لیے جب لوگ کرپشن کرتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ مادر پدر آزاد ہیں, ہماری کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہو سکتی. آپ اور دیکھیے سب سے بڑا کھیل کیا ہے اس کرپشن کے اندر. ایک آپ کرپشن کرتے ہیں اور پھر ساتھ آپ اداروں کو کرپٹ کرتے ہیں. اداروں کے اندر ایسے لوگوں کی سیاسی بنیادوں پر تقرریاں کرتے ہیں جو آپ کے مفادات کو پروٹیکٹ کریں. اب آپ دیکھیے ایس ای سی پی میں کیا ہوا, آپ دیکھیے نادرا میں کیا ہوتا رہا, آپ دیکھیے نیب میں کیا ہوتا رہا, آپ دیکھیے ایف آئی اے میں کیا ہوتا رہا, آپ دیکھیے پولیس میں کیا ہوتا رہا, اینٹی کرپشن یونٹ میں کیا ہوتا رہا. یہ سارے اداروں کے سربراہان ہم نے اپنی مرضی کے لگائے تاکہ اپنی مرضی کے نتائج لے لیں. تو یہ جو ایک لفظ استعمال ہوا تھا وہ نواز شریف پہ کتنا لاگو اور کتنا لاگو نہیں ہوتا, اس بحث کو ذرا تھوڑی بہت چھوڑ دیں. یہ جو گاڈ فادر اور سسیلین مافیا ہوتا ہے یہ کرتا کیا ہے, یہ آ کے اداروں کو یرغمال بنا لیتا ہے اور اپنے طور طریقے سے اس کو کھیلنے کی کوشش کرتا ہے. تو یہ کرپشن اور بدعنوانی کو پروٹیکشن ہوتی ہے. اب نواز شریف کا خیال یہ تھا کہ وہ پاکستان جہاں اس کا سکہ بولتا ہے, جہاں اپنی مرضی سے وہ جج لگاتا ہے, جہاں وہ اپنی مرضی سے بیوروکریسی لگاتا ہے, وہ ان کا احتساب کریں گے. اس کو تو آخر دن تک یقین نہیں تھا کہ وہ ڈسکوالیفائی ہو سکتا ہے, لیکن اداروں نے پھر اپنے آپ کو پینیٹریٹ کیا ایک خاص جگہ پر آ کر. تو اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ دنیا کا اب ایک پاپولر ایجنڈا بنتا جا رہا ہے. آپ دیکھیے کہ ایک زمانے میں جب عمران خان نے کرپشن کی بات شروع کی تو لوگوں نے کہا یہ کوئی ایجنڈا ہی نہیں ہے, یہ کوئی ایشو ہی نہیں ہے پاکستان کی پالیٹکس میں. اب آپ دیکھیے جیسے آپ نے خود کہا ہندوستان کے اندر بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بھی ایک ایسا بندہ چاہیے جو کرپشن کو لیڈ کرے. آپ کو یاد ہوگا انا ہزارے کی تحریک, بالکل آپ کو یاد ہوگا کیجریوال کی تحریک, ٹھیک ہے, پورے ہندوستان میں جو انہوں نے وہاں پہ پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر بیٹھ کے دھرنا دیا تھا. پھر آپ دیکھیے کہ یہ بات اب سعودی عرب تک پہنچی ہے, یہ بات جو ہے وہ آگے ویسٹ کے اندر چل رہی ہے. ابھی ورلڈ بینک کی ایک حالیہ رپورٹ آئی ہے, اس نے کہا کہ اگر دنیا کی حکومتیں کرپشن کو کا سدباب نہیں کریں گی, شفافیت کو یقینی نہیں بنائیں گی, تو یہاں پہ گورننس کا جو سسٹم ہے وہ اس کرپشن پہ نہیں روک سکتا. سعودی عرب کا تو سارا جو کیس ہے وہ تو بالکل مختلف لگتا ہے. ایسے لگتا ہے ایک فیملی کلیش ہے اور اسی کو پھر محمد بن سلمان لیڈ کر رہے ہیں اور ان کے جو رائیولز ہیں, جو ان کے فیملی ممبرز ہیں, ان کو ختم کرنے کی ایک کوشش ہے. یہ بات بالکل بجا ہے کہ لگتا یہی ہے بظاہر کہ وہاں جو لڑائی کانفلکٹ چل رہی ہے فیملیز کے درمیان, اور آپ نے دیکھا نا وہ ایک نیا شہر آباد کرنا چاہتے ہیں سعودی عرب میں دبئی کی طرز کا, اس کے اوپر بھی رجت پسندوں میں اور وہاں کے جو ماڈرنائز اس کے اوپر ایک فرق آتا ہے. ایک ہو سکتا ہے کہ یہ بھی مسئلہ ہو سکتا ہے آپ کی بات بجا ہو کہ کرپشن کو صرف ایک ٹول کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہو. لیکن سوال میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں, کیا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ سعودی عرب میں کرپشن نہیں ہوتی ہوگی؟ کیا یہ جتنے لوگ ہیں جنہوں نے کرپشن کے ذریعے, آپ کو پتہ ہے اس وقت ایک رپورٹ آئی ہے کہ یہ جو جتنے شہزادے ان میں سے پکڑے گئے ہیں ان میں سے بیشتر کچھ وہ لوگ بھی ہیں جو ٹیررسٹ آرگنائزیشن کو فائنانس کرتے تھے. آپ کو یاد ہوگا جنرل راحیل شریف نے پہلی دفعہ ٹیررزم فائنانسنگ کی بات کی تھی, ٹھیک ہے. پھر پاکستان میں یہ بات آئی القاعدہ کے حوالے سے, طالبان کے حوالے سے, کہ کئی لوگ ہیں جو پاکستان کے اندر بیٹھ کے ٹیررزم فائنانسنگ کرتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان پہ بھی یہ الزامات تو ہیں. اب ہو سکتا ہے کہ وہ اس کو ٹول بنایا گیا ہو, مقصد کچھ اور ہو, لیکن کرپشن کا مسئلہ جس طرح سے میں آپ کو پہلے بتا رہا تھا کہ سعودی عرب اب اس طرح سے نہیں رہ سکتا جس طرح سے آج رہ رہا ہے. اب لوگوں کو تھوڑی بہت آپ کو آزادیاں فریڈم دینے پڑ رہی ہیں نا, نوجوانوں کو دینی پڑ رہی ہیں, عورتوں کو دینی پڑ رہی ہے, سوسائٹی کو لبرلائز کرنا پڑ رہا ہے, سوشل میڈیا کی طاقت بن گیا ہے, نوجوان ایک اور طریقے سے سوچنا شروع ہو گئے ہیں. تو اس لیے یہ چیزیں اب آگے بڑھیں گی. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ دنیا میں جو نئی نسل ہے, خاص طور پہ نوجوان نسل ہے, اس کے سامنے جو بڑا ایجنڈا ہے نا وہ کرپشن اور بدعنوانی ہے. اس کی وجہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں, اس لیے نہیں کہ ان کو کرپشن سے کوئی اچانک ان کے پیٹ میں کوئی مروڑ اٹھا ہے اور ان کو لگا ہے کہ کرپشن بڑا ایشو ہے. وجہ یہ ہے کہ ان کی محرومیاں,
وجہ یہ ہے کہ ان کی زندگیوں میں آسودگیاں، وجہ یہ ہے کہ ان کو روزگار نہیں مل رہے، ان کے کاروبار کو پروٹیکشن نہیں مل رہی، ان کو نوکریوں کی پروٹیکشن نہیں مل رہی، وہ بیچارے مارے دنیا میں پھر رہے ہیں نوجوان ہر ملک کے اندر۔ ابھی یہ دیکھیے نا امریکہ کا کیس تھا، دیکھنے کی کوشش کریں، 99% عالمی میڈیا نے ہیلری کلنٹن کو انتخابات جتائے ہوئے تھے، بالکل ٹھیک ہے نا، اور جو CNN ہے جو سب سے بڑا ادارہ ہے اس کے بقول 99% جو ہے نا ہیلری جیت گئی ہیں، لیکن وہاں کی جو لوئر مڈل کلاس وائٹ تھے جو بہت غریب تھے، جن کے ایشوز کو کبھی ڈسکس نہیں کیا تھا، انہوں نے ایک بڑا چیلنج کیا، اور وہ جو بلیکس تھے جو کل تک اوباما کے ساتھ تھے، اوباما کے پرفارمنس سے ناخوش تھے، تو انہوں نے چیلنج کیا۔ اس لیے پوری دنیا کی پولیٹکس چیلنج ہو رہی ہے، کرپشن کے کانٹیکس میں، بدعنوانی کے کانٹیکس میں، شفافیت کے حوالے سے، اور یہ جو جمہوریت کا نام نہاد نعرہ اس وقت پاکستان سمیت دنیا بھر میں لگایا جا رہا ہے، یہ جمہوریت شمولیت نہیں ہے سر، اس غلط فہمی میں نہ رہیں۔ اچھا، یہ جمہوریت کے نام پر ایک ٹولہ ہے جو جمہوریت اور قانون کی حکمرانی کو ہتھیار بنا کر آپ کو اور مجھے بیوقوف بنا رہا ہے۔ اب آپ مجھے بتائیے نا، یہ کون سی جمہوریت کا ماڈل ہے کہ اگر نواز شریف جائیں گے تو مریم آئیں گی، مریم جائیں گی تو یا حمزہ آئیں گے، حمزہ آئیں گے تو جناب بلاول آئیں گے، بلاول آئیں گے تو مونس آئیں گے، مونس الہی آئیں گے، ادھر سے کوئی اور فضل الرحمان کے باوجداد آئیں گے، وہ جو سب سے بڑا جمہوریت کا نام نہاد چیمپئن ہے محمود خان اچکزئی، اس کے 7 افراد اس وقت جو ہے حکومت کے اندر بیٹھ کے انجوائے کر رہے ہیں، اس کو تو جمہوریت سوٹ کرتی ہے نا۔ بالکل، تو اس لیے یہ سمجھنا پڑے گا، یہی سب کانٹیننٹ کا کانٹیکس ہے۔ ویسٹ کے ماڈل ڈفرینٹ ہے، ویسٹ میں کافی بہتری ہے، میں اس لیے نہیں کہہ رہا، لیکن وہاں پر بھی اب یہ چیلنج ہو رہا ہے کہ وہاں کی بھی جو لوئر مڈل کلاس ہے وہ اپنے جو گورننس کے ماڈلز ہیں ان کو چیلنج کر رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا سوشل پروٹیکشن آہستہ آہستہ کھینچی جا رہی ہے، وہاں سے لوگوں سے نکالی جا رہی ہے۔ تو اس لیے میں یہ کہتا ہوں، جو چومسکی کہتا ہے کہ یہ جو کارپوریٹ ڈیموکریسی کا ماڈل ہے یہ ایک گروپ کو تو سپورٹ کر سکتا ہے، لیکن یہ نیچے والی جو عوام ہے نا جو بالکل میسز کے اندر ہے اس کو یہ سپورٹ نہیں کرتا ڈیموکریٹک سسٹم۔ اور یہ ڈیموکریسی کے نام پر ہم نے لوگوں کو بیوقوف بنایا ہوا ہے، ان کا جذباتی نعرے لگاتے ہیں، اب آپ وہ کر کچھ نہیں رہے ہیں۔ میں آپ کو ایک اور مثال بتا دیتا ہوں عمران خان کی تبدیلی کے بارے میں، جن کے بارے میں ہم بہت کہتے ہیں۔ اب عمران خان سے کوئی پوچھے نا کہ جتنی بڑی تبدیلی کے نعرے آپ نے لگائے تھے اتنی بڑی تبدیلی چھوڑ دیں ملک کو، نواز شریف نے بڑا گھر کیا ہوگا، لیکن KPK کے اندر وہ بھی کوئی بنیادی اصلاحات ہمیں بتائیں کہ وہاں کے نوجوانوں کو انہوں نے بڑا اسٹیبلش کیا ہے، تو بھی میں مان لوں گا۔ سلمان عابد صاحب، پروگرام کے ابتدا میں بھی آپ نے بات کی اور ابھی بھی آپ کر رہے تھے کارپوریٹ میڈیا کی طرح کارپوریٹ ڈیموکریسی، تو اس بات سے تو ایسا لگتا ہے کہ یہ جمہوریت اور کرپشن کا کوئی گٹھ جوڑ ہے، مگر جب ہم دنیا کی کرپٹ ترین ریاستوں کے بارے میں پڑھتے ہیں، صومالیہ، نارتھ کوریا، افغانستان، سوڈان، عراق، پاکستان کا نمبر تو 43ویں نمبر پر ہے، تو ہم وہاں پر دیکھتے ہیں کہ بہت سے ایسے ممالک جن میں کرپشن زیادہ ہے، اس کی وجہ ایک تو ڈیموکریسی نہیں اور حالات کچھ ڈیسٹیبلائز ہیں۔ ایک تو اس بات کو آپ کلیئر کر دیجئے کہ جمہوریت اور کرپشن کا آخر گٹھ جوڑ کیا ہے، اور دوسری بات ساتھ ہی اس کے ساتھ بھی آپ اس کا جواب دے دیجئے گا کہ جب ہم بات کرتے ہیں پاکستان میں 70 سال کی تاریخ ہے، 32 سال یہاں پر آمریت رہی، ڈکٹیٹرشپ رہی، اور باقی ٹوٹی پھوٹی ہم نے جمہوریت دیکھی۔ آپ بطور ایک کالم نویس، ایک تجزیہ کار، ایک دانشور، کیا دیکھتے ہیں زیادہ کرپٹ ترین لیڈران کون تھے؟ عسکری، یہ ڈکٹیٹرز، یا جمہوری لیڈر؟ دیکھیے، اس سے کمپیریزن سے پہلے ایک ہمیں جمہوریت کے بارے میں کچھ فکری مغالطے ہیں ہمارے ہاں، اس کو بھی دور کرنا چاہیے۔ مثلا اگر انتخابات تسلسل سے ہوتے رہے، سسٹم چلتا رہے، تو ملک میں جمہوریت ترقی کرتی ہے، ایک بات۔ اور یہ کہ جی اگر ملک میں جمہوریت ہو تو کرپشن نہیں ہوتی، لوٹ مار نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ بات یہ ہے کہ ہندوستان کے اندر اس کی پوری زندگی میں 10 دن کی ایمرجنسی لگی ہے بس۔ ہندوستان میں تو باقاعدگی سے انتخابات ہوتے ہیں، حکومتیں بنتی ہیں، اور وہاں کی جمہوریت کو اس پورے خطے کی ایک بیسٹ جمہوریت مثال بنا کے پیش کیا جاتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے اس وقت ورلڈ وائڈ جو کرپشن کے انڈیکس ہیں اس میں بھارت سب سے سر فہرست ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بھارت کی ڈیموکریسی نے کرپشن کے آگے تو کچھ نہیں کیا۔ وہ جو BCCI ان کا بھارتی کرکٹ کنٹرول بورڈ ہے، وہ پوری دنیا میں کرپشن کا سب سے بڑا مرکز بنا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ڈیموکریسی ہونے سے یہ ضروری نہیں ہوتا کہ کرپشن ختم ہو جائے گی۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، مشرف کے بعد سے لے کے 5 سال پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت آئی، 4 سال اب ہو گئے ہیں PMLN کو، 9 سال ہو گئے ہیں۔ ان 9 برسوں میں جو روزانہ کی بنیادوں پر اربوں روپے کی کرپشن ہو رہی ہے، کروڑوں روپے کی کرپشن ہو رہی ہے، سالانہ بنیادوں پہ اربوں روپے کی کرپشن ہو رہی ہے، اس کا ذمہ دار کیا جمہوریت نہیں بنتی؟ یہ جمہوری نظام نہیں بنتا۔ وجہ یہ ہے کہ ہم جمہوریت کو ڈھال بنا لیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں غیر جمہوری قوتوں نے ہمیں ڈیسٹیبلائز کیا، ہمارے پر کوئی کرپشن ثابت نہیں ہوئی، اور پیناما کیس میں ہمارا نام بھی نہیں آیا۔ دیکھیں، پاناما کیس میں ان کا نام نہیں آیا تو کس نے نواز شریف صاحب کو مشورہ دیا تھا کہ بڑے چیمپئن بن کے لنگوٹ کس کے پارلیمنٹ میں جا کے تقریر کر کے ڈاکومنٹ دکھا کے لہرائیں کہ دیکھیں ہمارا ریکارڈ شفاف ہے؟
کس نے مجھے بتائیے ایک دنیا میں 12 13 سال کے بچے جو ہیں وہ اتنے بڑے بڑے فلیٹوں کے مالک ہو سکتے ہیں؟ اب یہ جو کل جو سپریم کورٹ نے نظر ثانی پہ فیصلہ دیا ہے اس کو پڑھے نا. انہوں نے کہا ہے کہ مریم نواز جو ہے وہ فلیٹوں کی بینیفیشری ہیں اور یہ فلیٹس بنیادی طور پر نواز شریف کے ہیں جو انہوں نے اپنی اولادوں کے نام پہ خریدے ہوئے ہیں. تو سوال یہ ہے کہ نواز شریف صاحب اتنے انوسنٹ نہ بنے. کل تک تو وہ یہ کہہ رہے تھے مجھے کیوں نکالا گیا, اس کا تفصیلی جواب تو آ گیا آپ کو کیوں نکالا گیا. اس لیے کہ بات یہ ہے کہ ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ یہ جو نیکسس بن چکے ہیں ہمارے ہاں, بیوروکریسی, ججز, جرنیل اور سرمایہ دار, کاروباری طبقہ اور پولیٹیشین, ان میں سے جہاں جہاں سے بھی نیکسس ہیں اور ہر جگہ پہ کرپشن ہو رہی ہے. فوجی ادوار میں بھی بڑی کرپشن ہوئی ہے, آپ کو بھی پتہ ہے. سابق آرمی چیف جو ہے جنرل کیانی, ان کے بھائیوں کے بارے میں کیا کچھ نہیں ہوتا رہا. اچھا, اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر ایک اچھی حکومت ہوگی تو وہ سب کا احتساب کر سکے گی. مسئلہ یہ ہے ابھی جو انہوں نے کہا کرپشن سے پاک ہو, ہاں جی, ابھی انہوں نے کہا نا کہ ہم جرنیلوں کو ججوں کا احتساب کرنا چاہتے ہیں, بالکل کریں. کس نے روکا ہے ان کو رخسان صاحب؟ لیکن کریں گے کون؟ جس کا دامن صاف ہوگا. جس کا دامن صاف نہیں ہوگا تو وہ کیسے کرے گا؟ مارے گئے مشرف کا کرنے والے تھے احتساب, لیکن سر وہ مشرف کا احتساب تھوڑی کرنے والے تھے, وہ تو مشرف کے ساتھ ایک انتقامی رد عمل کے طور پہ وہ جانا چاہتے تھے. اچھا, پھر آپ یہ کو دیکھیے مشرف کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ عدالتوں نے ان کو بھگا دیا ہے. آپ کو یاد ہوگا اس وقت کی سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ ہمارے کندھے پہ رکھ کے بندوق نہ چلائیں, مشرف کو باہر بھیجنا ہے یا نہیں بھیجنا ہے اس کا فیصلہ آپ کی حکومت نے کرنا ہے. تو اس وقت جو ہے چودھری نثار اور شہباز شریف صاحب نے ان کو راضی کیا نواز شریف صاحب کو کہ ان کو بھیج دیں. تو یہ تو خود حکومت نے فیصلہ کیا نا ان کو باہر بھیجنے کا, عدالت کو بیچ میں کہاں سے لے کے آ رہے ہیں. اس لیے مسئلہ یہ ہے, اب آپ میں آپ کو ایک اور مثال بتاتا ہوں. پیپلز پارٹی نے اور پی ایم ایل این نے مساق جمہوریت میں ایک معاہدہ کیا اور معاہدے میں کہا گیا کہ ہم آ کے ایک احتساب کا بڑا پرزوردار قسم کا کمیشن بنائیں گے جو بلا تفریق احتساب کرے گا. 5 سال پیپلز پارٹی, 4 سال پی ایم ایل این, 9 سال میں ان کے پیٹ میں مروڑ نہیں اٹھے احتساب بنانے کے, احتساب کمیشن بنانے کے. ٹھیک ہے, اور دونوں نے مل کر ایک دوسرے کی کرپشن کو پروٹیکٹ کیا. انہوں نے پیپلز پارٹی کی کرپشن کو, انہوں نے پنجاب میں. اور یہ چودھری نثار بھی کہہ چکے ہیں, رانا تنویر بھی کہہ چکے ہیں, بے تحاشا لوگ کہہ چکے ہیں کہ ہماری حکومت نے پیپلز پارٹی سے کمپرومائز کیا, اس کا نقصان ہمیں ہوا. اچانک آج جس وقت نیب احتساب کر رہی ہے تو آپ کے پیٹ میں مروڑ اٹھ رہے ہیں. شہباز شریف صاحب کہتے ہیں نیب تو بڑا کرپٹ ادارہ ہے, مان لیتا ہوں میں کرپٹ ادارہ ہے. تو شہباز شریف صاحب تو پچھلے 9 سال سے بطور چیف منسٹر کام کر رہے ہیں نا, انہوں نے اس ادارے کو مضبوط کیوں نہیں بنایا؟ اچھا, اگر یہ اتنا برا تھا تو ان 9 برسوں میں آپ نے نیب ختم کیوں نہیں کیا؟ جب کوئی ادارہ آپ کے خلاف ہوتا ہے تو وہ سب سے بڑا کرپٹ ادارہ ہو جاتا ہے. جو ادارہ آپ کے ساتھ ملی بھگت کر کے اپنے آپ کو بھی پروٹیکٹ کرے, آپ کو بھی پروٹیکٹ کرے, تو وہ ادارہ بڑا شفاف ہے. جب پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف سندھ میں احتساب ہو رہا تھا تو نیب ٹھیک تھی, جب آپ کے خلاف احتساب شروع ہوا تو آپ خراب ہو گئے. دیکھیے یہ جو کانٹرڈکشنز ہمارے یہاں ہیں, اس سے ہمیں باہر نکلنا پڑے گا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس ملک میں کرپشن سے پاک سیاست ہو تو ہمیں بنیادی فیصلے کرنے پڑیں گے. اور وہ فیصلے کیا ہیں کہ اپنے اداروں کو مضبوط بنائیں. اپنے اداروں کو مضبوط بنائے بغیر آپ کرپشن کا سبب نہیں کر سکتے. یہ نہیں ہو سکتا کہ اپنے گھر کے ملازمین کو جا کے اداروں کے سربراہ بنائیں اور پھر ان سے کہیں کہ وہ توقع رکھیں کہ وہ آپ کے ساتھ انصاف کریں گے, وہ نہیں ہوگا. ایک بات اب آپ اندازہ لگائیے, میں نہیں کہتا کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ درست ہے غلط ہے, ابھی ہم اس بحث میں نہیں پڑھتے سر, لیکن جس قسم کی زبان استعمال کی جا رہی ہے ججوں کے بارے میں اور سپریم کورٹ کے بارے میں, یہ کوئی آپ کو لگتا ہے کوئی مہذب انداز ہے؟ ایک ملک کا سٹنگ پرائم منسٹر جو 3 دفعہ پرائم منسٹر رہا ہو, جو 2 دفعہ چیف منسٹر پنجاب رہا ہو, جس کے پاس اتنی بڑی حکمرانی رہی ہو, پنجاب کو وہ لیڈ کرتا ہو, وہ کیا رویہ اختیار کر رہا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ اگر فیصلہ آپ کے حق میں آئے تو سب اچھا ہے, فیصلہ آپ کے خلاف آئے تو یہ عدالتیں بھی غلط ہیں اور یہ سب ٹھیک ہے. اور گئے بھی وہ تھے, یہ جو ابھی آپ نے کہا نا نواز شریف صاحب کہتے ہیں, کس نے کہا تھا کہ عدالتی کمیشن بنایا جائے؟ انہوں نے خود. ہاں, کس نے کہا تھا کہ جی آئی ٹی بنائی جائے, ہمیں قبول؟ انہوں نے خود. کس نے کہا تھا کہ جناب آپ جو عدالتیں فیصلہ کریں گی ہم قبول کریں گے؟ انہوں نے خود. ٹھیک ہے, کس نے کہا تھا کہ نیب اور یہ ایف آئی اے ان سب کے نمائندے سب کچھ خود کیا؟ وجہ کیا تھی؟ ان کا ارادہ تھا ان کی ایسی تیسی یہ ادارے ہمارے خلاف کوئی فیصلہ دے سکتے ہیں, ہمارے سبارڈینیٹ ہیں. پھر وہ چیزیں جو ہیں چیزیں بدل گئی ہیں. سو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اس وقت دنیا کی پالیٹکس میں اب کرپشن ایک پاپولر ایجنڈا ہے, اور آپ دیکھیے گا یہ آہستہ آہستہ دیگر ملکوں میں بھی جائے گا اور اس کا اثر نفوذ پھیلے گا. اور خاص طور پہ میں کہہ رہا ہوں 2 باتیں, ایک نوجوان نسل اور ایک سوشل میڈیا. یہ ایک ایسی طاقت بن چکا ہے جو آپ کے گلے کی ہڈی بن چکا ہے. اب احسن اقبال صاحب کہتے ہیں کہ اس کو لگام دینی پڑے گی سوشل میڈیا کو. وہ سوشل میڈیا کو تو لگام پڑے نہ پڑے, لیکن احسن اقبال صاحب اور اس طرح کے جو لوگ ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ ان آوازوں کو دبایا جائے, وہ آوازیں دبنے والی نہیں ہیں, کیونکہ لوگ ریئیکٹ کر رہے ہیں. لوگ جو ہے نا لوگ بیشنگ کر رہے ہیں کہ یہ ہو کیا رہا ہے. سر میں آپ کو بتاؤں, میں اپنے سامنے اپنی زندگی کی مثال بتاتا ہوں آپ کے سامنے. میرے ساتھ وہ لوگ
جو اس وقت کی زمانے میں میرے ساتھ اسٹوڈنٹ پالیٹکس کرتے تھے آج اربوں روپے کے مالک بن گئے ہیں. سر کیسے بنے ہیں یہ بتا تو دیں. ہم بہت سے ایسے لوگوں کو جانتے ہیں کیسے بن گئے ہیں یہ تو بتا دیجیے. سے بڑی بڑی گاڑیوں پہ آتے ہیں. ایک پولیس کا ایس ایچ او جو ہے وہ اربوں روپے کی کوٹھی کا کروڑوں روپے کی کوٹھی کا مالک کیسے بنتا ہے. ایک بیوروکریٹ بننے والا وہ کیسے. اور بچے اس کے باہر. اچھا پھر یہ دیکھیں کہ سب کہتے ہیں کہ ہم نے کرپشن نہیں کی. ایک بات, یہ سب کہتے ہیں ہم نے کرپشن نہیں کی, تو پھر کرپشن جو ہے نا رخشان صاحب آپ نے کی اور میں نے کی ہے, باقی سب نے نہیں کی. بالکل ایسے. اب جو نوجوان نسل ہے یا جو پڑھی لکھی کلاس ہے, کارپوریٹ میڈیا سے تو وہ بالکل تنگ ہے اور کارپوریٹ ڈیموکریسی سے بھی وہ جان چھڑوا رہے ہیں اور اس کو بھی بیش کر رہے ہیں. سلمان عابد صاحب, کارپوریٹ ڈیموکریسی کے اگر ہم خلاف بولتے ہیں یا لکھتے ہیں تو ہم سمجھے جاتے ہیں کہ یہ ایک نئی ٹرم چلتی ہے سوشل میڈیا پہ, یہ بوٹ پالیشیاں ہیں, یہ کچھ اور لوگوں کو خوش کر رہے ہیں, یہ دوسری قوتوں کی مداخلت چاہتے ہیں. تو کارپوریٹ ڈیموکریسی سے جو بندہ جان چھڑوانا چاہتا ہے, جو چاہتا ہے کہ یہ امیر لوگ اور یہ سرمایہ دار جو نظام ہے اس سے جان چھوٹے, یہ ارب پتی لوگ ہمارے اوپر حکمرانی کرتے ہیں پھر خرب پتی بنتے ہیں, یہ نظام ختم کیا جائے, اس کا آلٹرنیٹو کیا ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ جمہوریت ہی دنیا میں اس وقت ایک قابل قبول نظام ہے. میں خود جمہوریت کا لیکن کارپوریٹ ڈیموکریسی میں پہلے بتا رہا ہوں, پہلے میں کہہ رہا ہوں جمہوریت ہمارے لیے قابل قبول نظام. جو کارپوریٹ ڈیموکریسی ہے اس کا حل یہ ہے کہ لوگوں کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ یہ جمہوریت نہیں ہے, یہ کارپوریٹ ڈیموکریسی. پہلے تو فرق سمجھنا پڑے گا کارپوریٹ ڈیموکریسی ورسز جمہوریت کے درمیان. وہ آپ نے پہلے بتایا کہ بڑی بڑی کمپنیاں ان کو فنڈ کرتی ہیں. اور دوسری بات, جو جمہوریت ہوتی ہے نا سر, وہ عام آدمی کی پروٹیکشن کی بات کرتی ہے. یہ جو 73 کا کانسٹیٹیوشن کو بار بار چوم کر ہمارے سیاستدان ہمیں بیوقوف بناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بڑا مقدس آئین ہے, اس آئین کا ایک چیپٹر ہے فنڈامنٹل رائٹس کا, پہلا چیپٹر, وہ آرٹیکل 8 سے لے کر آرٹیکل 28 تک, جو رائٹ آف ایجوکیشن, رائٹ آف ہیلتھ, رائٹ آف پروٹیکشن, رائٹ آف سیکیورٹی, رائٹ آف لبرٹی, رائٹ آف ایکسپریشن, یہ جتنے بیسک فنڈامنٹل رائٹس ہیں وہ آپ کو دیتا ہے نا. آپ کی حکومتیں آپ کو کیوں نہیں دیتی ہیں یہ رائٹ؟ اب میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں, مجھے بتائیے میرا اس ڈیموکریسی سے کیا ریلیونسی ہے, مجھے بتائیے. بچے اسکول میں پرائیویٹ, ٹرانسپورٹ پرائیویٹ, علاج پرائیویٹ, ٹرانسپورٹ پرائیویٹ, انٹرٹینمنٹ پرائیویٹ, ہر چیز جب آپ نے پرائیویٹائزیشن کر دی ہے تو پھر اسٹیٹ کا کیا رول رہ گیا, حکومتوں کا کیا رول رہ گیا, جمہوریت کا کیا رول رہ گیا؟ دیکھیے دنیا بھر میں اگر آپ کسی کی تعریف میں قصیدے لکھنے لگ جائیں اور اخبار میں لکھیں اور اس کی تعریف کریں, پھر آپ کو بڑے فائدے. وہ اس لیے کہ وہ پھر آپ بینیفیشری کلاس بن جائیں گے. یہ جو پاکستان میں جو طبقہ اس وقت جمہوریت کا سب سے بڑا حامی ہے نا, اس میں کچھ وہ لوگ ہیں جو واقعی سنجیدگی سے چاہتے ہیں کہ جمہوریت آگے بڑھے, لیکن ایک بڑا طبقہ رخسان میر صاحب وہ ہے جو خود بوٹ پالشیا ہے, جو ہر دور کی حکومت میں نام نہیں لینا چاہتا ان میڈیا کے افراد کو, جو ضیاء الحق کے ساتھ بھی تھے, جو ایوب خان کے ساتھ بھی تھے, بھٹو کے ساتھ بھی تھے, نواز شریف کے ساتھ بھی تھے, چودھری برادران کے ساتھ بھی تھے, مشرف کے ساتھ بھی تھے, اور آج پھر نواز شریف کے ساتھ ہیں, اور کل عمران خان آ جائے گا تو اس کے ساتھ بھی یہ کھڑے ہوں گے. اس لیے کہ ان کو تو سوٹ کرتی ہے نا جمہوریت جس میں یہ بینیفیشری کلاس ہے. تو اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ بھائی آپ ایک سسٹم کو ٹھیک کریں, آپ جمہوریت کو ریلیونٹ کریں لوگوں کے ساتھ. جو لیکن ابھی ترکی کی مثال آپ نے دیکھی ہے, وہاں جب فوجی بغاوت ہوئی تو لاکھوں لوگ سڑکوں پہ آ گئے. کیوں آ گئے؟ اردوان سے محبت نہیں تھی, اس لیے کہ سسٹم وہاں لوگوں کو ڈیلیور کر رہا تھا نا. ریاست اور فرد کا مفاد ایک ہے, تو جہاں مفاد علیحدہ علیحدہ ہو جائیں گے تو وہاں پھر کون کس کی بات کرے گا؟ اس بینیفیشری کلاس میں بڑے بڑے میڈیا فیسز بھی آتے ہیں, بالکل آتے ہیں, 30-40 لاکھ تنخواہ لیتے ہیں, کہتے ہیں ہم جمہوریت کے لیے مر جائیں گے اور گولیاں کھا لیں گے. سر ان میں سے میں نے کہا ہے نا, ان میں سے بیشتر وہ لوگ ہیں جو ضیاء الحق کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, جو مشرف کے ساتھ بھی بیٹھے ہوئے تھے, جو جمہوریت کے چیمپئن بھی بن گئے ہیں. کل کوئی اور نظام آئے گا انشاءاللہ بادشاہت کا, یہ سب سے زیادہ پرچار کرنے والے ہوں گے. ٹھیک ہے, یہ دیکھیے جو رنگ جب بکھرتا ہے نا وہ سب کو اپنی لپیٹ میں لیتا ہے, سب کو اپنی لپیٹ میں لیتا ہے. یہاں جو ہم اس وقت ایک رنگ دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں, یہ بڑا خطرناک کھیل ہے. اور خطرناک کھیل یہ ہے کہ اگر تمہارے پاس طاقت ہے, اگر تمہارے پاس پیسہ ہے, اگر تمہارے پاس اختیار ہے, اگر تمہارے پاس اثر و نفوذ ہے, تو آپ میرے لیے ریلیونٹ ہیں. اگر آپ غریب, غربا, بے کس, مفلوج, مجبور لوگ ہیں تو ہم آپ کی حمایت میں بولیں گے ضرور, لیکن ہم آپ کے لیے کر کچھ نہیں سکتے. ٹھیک ہے, یہ جو ہمارے پولیٹیکل پارٹیز کے ماڈل بن گئے ہیں, یہ جو ہمارے ہاں میڈیا کے اندر ڈسکورس میں. ایک اور سوال پوچھتا ہوں, 7 بجے سے لے کے 12 بجے تک ہم ڈسکس کرتے ہیں نواز شریف ٹھیک ہے, عمران خان ٹھیک ہے, فضل الرحمان ٹھیک ہے, اسفندیار ولی ٹھیک ہے. عام آدمی کے جو مسائل ہیں ان کو بھی تو ذرا پوچھیے. وہ کنزیومر ہی نہیں دیکھنا چاہتا. تو آپ ایسا کریں, یہ مائک اٹھائیں اور عام لوگوں سے جا کے پوچھیں کہ بھی یہ جو ایشوز ڈسکس ہوتے ہیں ان کا آپ سے کیا تعلق ہے. وہ کہیں گے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. یہاں آٹا لیکن وہ دیکھتے مہنگی, سر نہیں دیکھتے. یہ بھی ایک غلط فہمی ہے. اب ہمیں آہستہ آہستہ دیکھیے کہ ریٹنگز جو ہے نا وہ آہستہ آہستہ کرنٹ افیئرس کی چیلنج ہو رہی ہے. ریپیٹیشنز بہت ہے, ایک جیسا رنگ آ رہا ہے, اور جو اصل ایشوز ہیں سوسائٹی کے وہ وہاں ڈسکس نہیں ہو رہے ہیں. اس لیے میں یہ نہیں کہتا کہ کوئی بلیک اینڈ وائٹ میں کہہ رہا ہوں کہ پورا میڈیا غلط ہے, لیکن اس میڈیا کے اندر بہت کچھ ایسا ہو رہا ہے جس کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے. سیاسی جماعتوں میں بہت اچھے لوگ ہیں,
ہماری جمہوریت کے اندر بے شمار لوگوں نے قربانیاں دی ہیں سچائی کے لیے، لیکن ان لوگوں کو اب پس پش ڈال دیا گیا. اب آپ دیکھیے نا، میں آپ سے پوچھتا ہوں، یہ جو PMLN ہے ان کے 5 چہرے دیکھیں ذرا کون کون ہیں. طلال چودھری، دانیال عزیز، مریم اورنگزیب ہیں، وہ اپنا وہ ایک اور جو یہ 5-6 چہرے دیکھ لیں جن کی جمہوریت کی کنٹریبیوشن بتائیں. مشرف کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے دانیال عزیز صاحب، تو امیر مقام کھڑے ہوئے تھے. آپ ان کی جمہوریت کی کنٹریبیوشن دیکھ رہے ہیں. اب وہ اصل مسلم لیگ کہاں ہے جو مشرف کے دور میں یہاں مار کھا رہی تھی نا؟ اس میں سے تو 2-3 نام ہمیں اوپر نظر آتے ہیں. یہ اپنا خواجہ سعد رفیق صاحب ہیں، احسن اقبال صاحب ہیں، کچھ تھے، پھر یہ ضیاء الحق کے بھی ساتھ رہے. بالکل ایسے آپ ان سے کہنا ہے جتنی زور سے اور جتنی شدت سے مشرف کو گالیاں بکتے ہیں، اتنی شدت سے ذرا ضیاء الحق کو بھی گالیاں نکال کے دکھائیں نا، کیونکہ وہ بھی تو ڈکٹیٹر تھا. وہاں نہیں کریں گے، وہاں وہ کلمہ پڑھتے ہیں. تو یہ کانٹرڈکشنز ہمیں ختم کرنا پڑے گا. پروگرام کو وائنڈ اپ کرتے ہیں آخری سوال پہ، جو کہ ہمارا پروگرام پیورلی کرپشن پہ تھا. کرپشن کس طرح سے ختم کی جا سکتی ہے اور کتنی اقسام کی ہے. سلمان عابد صاحب، ادارے کیوں فعال نہیں دنیا بھر میں، نہ صرف ایشیا میں، یورپ میں ایسے ادارے نہیں ہونے چاہیے جو کہ ایک اسٹرکٹ ایکشن لیں اس پہ، اور جیسے کوئی ایسی بے ضابطگی ہوتی ہے، کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے، کوئی کرپشن کی داستان، اس کو اس سے پہلے شروع ہونے سے پہلے اس کو ختم کر دیں؟ رخشان صاحب، بڑا اہم سوال ہے. دیکھیے، جہاں ادارے مضبوط ہوں گے نا، وہاں میں اور آپ اس ادارے کے تابع ہو جائیں گے، اکاؤنٹیبل ہو جائیں گے. جہاں ادارے کمزور ہوں گے نا، تو آپ اور میں اپنی مرضی سے اداروں کو اپنے حق میں استعمال کریں گے. یہ جو ہمارا حکمران طبقہ ہے نا، یہ اداروں کو کمزور کرتا ہے تاکہ ان کے مفادات کو پروٹیکٹ کیا جائے. اور اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ یہ کرتے ہی ہے کہ اداروں کو خود مختار نہیں بناتے، اداروں کو آزاد نہیں بناتے ہیں، اداروں کو باقاعدہ اپنی بغل بچہ بناتے ہیں. اس کا طریقہ یہ نکالتے ہیں کہ میں نے جناب ایک شہر میں ایک ایسا بندہ ڈھونڈنا ہے جو میرا اپنا کارندہ ہو، اور اسے کہتا ہوں آ کے نیب کے سربراہ بن جاؤ، اسے کہتا ہوں کہ تم FIA کے ڈائریکٹر لگ جاؤ، اسے کہتا ہوں کہ تم آ کے پولیس کے سربراہ بن جاؤ. جب ہم اس طرح سے لوگوں کو بھرتیاں کرتے ہیں تو پھر سسٹم خراب ہوتا ہے. اور اس لیے میں بار بار اس بات کا حامی ہوں، MPA، MNA، وزیر، ان کو جب تک آپ ٹرانسفر اور اپائنٹمنٹ کا اختیار ان کا ختم نہیں کریں گے سر، اس وقت تک پاکستان میں ادارے نہیں بن سکیں گے. میں آپ کو لوگوں کی دلوں کی بات، SHOs ہوں، پولیس کے افسران ہوں، جا کے ان سے پوچھیے، وہ خود بتاتے ہیں کہ ہم کتنے تنگ آ جاتے ہیں ان MPA، MNA اور وزراء کی مداخلتوں کے ساتھ. ہم سسٹم کو صحیح طریقے سے آپریٹ ہی نہیں کر سکتے، کیونکہ ایک ٹیلی فون آ جاتا ہے ادھر سے، ایک ٹیلی فون آ جاتا ہے. تو اداروں کو فعال کرنا، خود مختار بنانا، جب تک ہم اداروں کو کے اندر یہ اپائنٹمنٹ کا جو سلسلہ ہے، ٹرانسفر کا سلسلہ ختم نہیں کریں گے، اور اس وقت تک نہیں ہو سکے گا. اور اداروں کو باقاعدہ کمیشن کے ذریعے جو ہے نا، پبلک سروس کمیشن اور کے ذریعے ان کی اپائنٹمنٹس ہونی چاہیے. یہ سیاسی مداخلت جو ہے وہ بالکل نہیں ہونی چاہیے. بہت شکریہ. ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر تجزیہ کار اور کالم نویس سلمان عابد صاحب. ان کی گفتگو آپ نے سنی. موضوع تھا دنیا بھر میں کرپشن کے خلاف جو کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے اور اینٹی کرپشن ایک کیمپین چل رہی ہے، اس میں کتنی صداقت اور کتنی کانسپریسی ہے. ونس اگین تھینک یو سو مچ فار جوائننگ می. دیکھتے رہیے اردو پوائنٹ. اس پروگرام کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے. اپنا فیڈ بیک نیچے ضرور لکھیے اور وزٹ کرتے رہیے ہماری ویب سائٹ www.urdupoint.com. رخشان میر کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.